अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है और बहुत सी जगहों पे जिस तरह लोग आराम भी कर रहे हैं आज के दिन में और भी बहुत सी हैपनिंग है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है बहुत अच्छे से गुजारें और बहुत अच्छे से आज के दिन की जो है वो शुरुआत करें। साथ साथ जी हम शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज से, हेडलाइंस क्या कहती हैं, अखबारात क्या कहते हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। अपने दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे बच्चों में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बढ़ने वाली जो बीमारियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़ाहिर मौसमियाती तब्दीलियाँ और चेंज इन द वेदर इज़ एक्चुअली नाउ अ रियलिटी और इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। साथ साथ पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार फतह और उसके बाद साउथ शकील के जो 208 रन हैं इसे भी हम डिस्कस करेंगे। शो का आगाज़ करेंगे जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास होता है और इस इजलास में दो ममालिक की सरमायाकारी के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। इस इजलास की अहम बात यह थी कि जी जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनके साथ साथ जो अस्करी क़यादत है, आर्मी चीफ साहब ने भी शिरकत की और बहुत अहमियत का हामिल है ये जो शिरकत है, क्योंकि ज़ाहिर हम देखते हैं कि जिस तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ इस पूरे टेन्योर में खड़ी रही और जिस तरह जो फाइनेंशियल क्रंच था, जो फाइनेंशियल सिचुएशन बन गई थी, जो मुश्किल हालात बन गए थे, उसमें हमने देखा कि जो अस्करी क़यादत है उसका बहुत अहम किरदार रहा है हुकूमत को बैक करने में। साथ साथ जी हमने देखते हैं कि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस थे वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहे और अब कुछ ही दिन बाकी हैं हुकूमत चली जाएगी, लेकिन जो अभी भी अव्वलीन तरजीह और कोशिशें हैं वो यही हैं कि हुकूमत जो मुआशी चैलेंजेस थे पाकिस्तान को वो दूर कर दिए जाएं और आने वाले वक्त में जो सरमायाकारी है, ख़ासतौर पर जो इन्वेस्टमेंट है फ़ौरन वो भी लेकर आई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मुनव्वर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू, आप बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुनव्वर साहब हम देखते हैं कि कुछ ही दिन बाकी हैं, हुकूमत ने खुद अनाउंस भी किया कि ज़ाहिर 8 तारीख को हुकूमत चली जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि जो टेम्परामेंट है उसमें मज़ीद बूस्टअप आ रहा है। एनर्जी हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी एनर्जी है जो कि हुकूमत में दिखाई देती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात भी की जा रही है, दो ममालिक से मुलाकातें भी जारी हैं, फिर उसके बाद बातचीत भी हो रही है कि इन्वेस्टमेंट में मज़ीद लाया जाएगा। आपको लगता है कि जो एक क्रक्स था जहाँ पे हम खड़े हुए थे, जो एक सिचुएशन बन गई थी, अब पाकिस्तान उससे बहुत आगे निकल आया, बहुत बाहर निकल आया? आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख़ास तौर पे आपने ये देखा होगा कि इस गवर्नमेंट का शुरू से एक ही फोकस रहा है। इन्होंने ये कहा था ना कि हम जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान करते हैं लेकिन रियासत को बचाएंगे। और जब ये आए थे तो आपको मालूम है ऑलमोस्ट डिफॉल्ट वाली पोजीशन थी। इन्होंने एक दफ़ा मुआहदा किया IMF से, दूसरी दफ़ा मुआहदा किया और ये मुआहदा जिस तरह किया गया है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ज़ाती तौर पर फ्रांस में क्रिस्टियन लेगार्ड से मुलाकात की और उसके बाद अब मैं पुरानी किस्से के बजाय मैं डायरेक्टली आता हूँ। डार साहब ने भी कल कहा था और मुसलसल प्राइम मिनिस्टर भी एक बात कह रहे हैं और आपने देखा आर्मी चीफ हर उसमें शरीक हो रहे हैं, खूबसूरत बात है, कॉन्फ्रेंस में या किसी भी फोरम पे शरीक हो रहे हैं जहाँ पर मईशत की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि द टोटल फोर्स, द टोटल ड्राइव, द टोटल पुश इज टुवर्ड्स इकोनॉमी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा लकूना रहा है शुरू से कि एक हुकूमत जब जाती है दूसरी हुकूमत तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो बिल्कुल उसको तबाह खत्म करके सिफर से, और वो हमेशा ये कहते हैं जी हम तो बिल्कुल सिफर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये कोई अच्छी बात है भाई? हम इसी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आप सिर्फ एक टर्नओवर कर रहे हैं ना फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द अदर और फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर, बट यू आर नॉट टर्निंग ओवर टू अनदर कंट्री, और है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये चाहते ये हैं कि एक इकोनॉमी जो है वो रेल्स के ऊपर रहे ताकि जो अगली गवर्नमेंट है, और आपको पता है अगली गवर्नमेंट जो आ रही है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो इट विल रिक्वायर एन एक्स्ट्रा एनर्जी, सपोर्ट, एनर्जी चाहिए। इसलिए कि देखिए इंटरिम गवर्नमेंट्स को जो इंटरनेशनल जो जितने भी वो इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, वो रिकग्नाइज इतना अहमियत नहीं देते। वो ये कहते हैं कि जी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हो उनके साथ करें। ठीक है, तो ये चाहते ये हैं कि एक पुश दे दिया जाए। सेकेंडली मंसूबे अभी आप अगर रख देते हैं उनका तो इट विल टेक अराउंड अबाउट 3, 4, 5 ईयर्स आपको अगली टेन्योर तक जाकर कंप्लीट होते हैं वो। और IMF का जो मुआहदा है इसके अंदर आपने देखा है दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी लाने के लिए कहा है उन्होंने, तो वो आज से ज़रूरी है, मतलब उसी दिन से जिस दिन वो कर रहे हैं ये। सेकेंडली उन्होंने कहा बड़े मंसूबों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मुहैया हो सकें,
تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو اور اکانومی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکانومیز بہت کمزور ہو جاتی ہیں, امریکہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کو دیکھ لیں, جب انہوں نے سٹارٹ لیا تو انہوں نے ہمیشہ بڑے منصوبے, مجھے خود یہ تجربہ رہا مہاتر محمد کے زمانے میں, ملیشیا جس زمانے میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, تو تمام میں حیران ہو گیا تھا ادھر دیکھ کر کہ they were very proud of this thing کہ جی بڑے بڑے منصوبے. اچھا پھر مجھے ٹرکی جانے کا بھی اتفاق ہوا, تو ایردوغان صاحب نے جب 2003-4 میں سٹارٹ کیا تھا, تو آپ دیکھیں ان کے جو منصوبے تھے وہ یورپ سے ٹنل اور وہ ایئرپورٹس بنانا. تو یہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ انہوں نے بھی ہمیشہ, اور شہباز شریف صاحب جو ان کے چیف تھے اس میں پنجاب کے اندر, سارے بڑے منصوبے, موٹر ویز, ہائی ویز, ٹرینز, اورنج اسپیشل ٹرین اور انرجی کے جو وہ تھے. دس از دا اونلی اینڈ اونلی سولوشن, بیکاز پاکستان کو 10-15 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینی ہے. بالکل ایسی ہے, اور ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے پاکستان بہت زیادہ. اچھا مرزا صاحب, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوست ممالک کی سپورٹ, خاص طور پر پی ایم شہباز شریف صاحب نے جس طرح دوست ممالک سے بات چیت کی, گئے بھی, ٹور بھی کیے, وزٹ بھی کیے, بات چیت بھی ہوئی اوور دا ٹیلی فون, ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پچھلی حکومت میں خاص طور پر ہم نے اگر نظر دوڑائیں تو بہت ڈیمیج ہوا. ساتھ ساتھ سی پیک کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سی پیک پاکستان کی ایک واحد امید ہے کہ جس طرح پاکستان اس کرنٹ سے باہر آ سکتا ہے, اس کو بھی سبوٹاج کیا گیا, اس کو بھی روکا گیا, سلو کیا گیا, اور چائنیز گورنمنٹ نے بھی یہ بار بار باور کرایا کہ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے, جبکہ پاکستان نے اس کی شیورٹی لی تھی اور پاکستان یہ کہہ چاہتا تھا کہ سی پیک بننا جائے, لیکن سبوٹاج کیا گیا اس کو. without having any prejudice towards any party, all the parties of Pakistan آپ بہت ہی محترم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پچھلی حکومت کا آپ منشور اٹھا کے دیکھیں. ہمارے ساتھ جو غلطی ہوتی ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف ان کے بیانات کے اوپر جاتے ہیں. they never went for any, بلکہ عمران خان آپ کو یاد ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں اس سے تو ملک تباہ ہوتا ہے, اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بڑے بڑے جتنے منصوبے تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, جبکہ ان کا فوکس ہمیشہ بڑے منصوبے پہ رہا. اب جب آپ بڑے منصوبے بناتے ہیں, اور آئی ایم ایف آپ کو معلوم ہے اٹ از ناٹ کہ وہ کوئی $1.2 بلین پاکستان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے 24 کروڑ لوگوں کے لیے. ایکچولی اٹ از دا سیل آف آئی ایم ایف, جو کہ ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں خاص طور پہ, وہ جب اگر سپورٹ کر جائے, سعودی عربیہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ریفائنری لگائے, چائنا چاہتا ہے کہ مزید, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نیوکلیئر انہوں نے سول معاہدے بھی کیے, اور بھی اگر کوئی ملک لگانا چاہتا ہے یو اے ای سے بھی, تو آپ کے پاس منصوبہ ہوگا نا, آپ ان کے سامنے پیش کریں گے تو تب وہ آپ کا لگائیں گے. اگر آپ کا ہوم ورک ہی نہیں ہوگا, آپ کا گھر ہی درست نہیں ہوگا, آپ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنا جو منشور ہے جو آپ کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ آپ کہیں جی میں تو سپوزنگ میں آئی ایم ناٹ ریڈیکولنگ اینی بڈی, مطلب اگر آپ کہیں گے جی میں تو پناہ گاہیں بناؤں گا, لنگر بناؤں گا, یہ بناؤں گا, لیکن اگر تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو اسی کے لیے پیسے دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں تو ہائی ویز بناؤں گا یہاں سے لے کے پشاور اور گلگت تک, میں ایئرپورٹس بناؤں گا پاکستان کے اندر, میں انڈر وہ بناؤں گا, تو وہ آپ کو اسی کے لیے پیسے دیں گے. اچھا پھر دوسرے ممالک کی, ہمارے دوست ممالک خاص طور پہ سعودی عربیہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے $165 بلین کا تو صرف ارامکو نے اس بار وہ کمایا ہے پروفٹ, دا لارجسٹ, ایپل کو بھی بیٹ کیا انہوں نے. اب پیسہ ان کے پاس ہے, دے وانٹ ٹو, ابھی انہوں نے ٹرکی کو دیا ہے پیسہ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ بھی لا سکیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جہاں بھی کہیں میں جا رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, دیکھیے بالکل صحیح بات کہی ہے جنرل آصف منیر نے, ہمارے کو کوئی ہوپلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ریس کے اوپر ڈال دیا ہے, نوجوان 60% ہے آپ کے پاس, منصوبے آپ کے پاس موجود ہیں, دوستوں نے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں مدد دی ہے, تو وہ آپ اگر ان کے لیے کوئی وائبل منصوبہ لا, لیکن ایک شرط ہے اس کی کہ دیکھیے انہیں بھی ایک شکایت ہے, آئی ایم ایف کا سب کو ایک شکایت ہے, ہم سٹارٹ تو کرتے ہیں, بیانات بہت دیتے ہیں, لیکن ہم کمپلیٹ نہیں کرتے. تو اٹ از ناٹ دا اونلی کہ گورنمنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں, آپ کو گورنمنٹ کے اندر کتنا آدمی ہوگا, 5 لاکھ ہوگا, 6 لاکھ آدمی ہوگا.
اصل میں تو پاکستان کے عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے. جی، جس دن عوام پر ذمہ پاکستان داری کے ہے. جی، یہ عوام ریئلائز کریں گے بالکل کہ انہیں یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کہ کر انہیں پاکستان کی بہتری کا پروسیس روکنا نہیں ہے کسی بھی صورت، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے منشور پہ رہتے ہوئے پاکستان کے پروسیس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رائٹ. جی اچھا، میں اگر اخبارات کی طرف نظر دوڑاؤں تو اس میں بہت اہم نیوز بائٹس ہیں، میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. 190 ملین پاؤنڈ کیس، رقم اکاؤنٹس میں آنے کے سارے معاملات کا عینی شاہد. عمران ہدایت دیتے رہے. اعظم خان کا نیب کو بیان، نیب پہنچ گئے، جو سابق حکومت کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وزیر اعظم کے سابق وزیر اعظم کے، وہ نیب پہنچے ہیں. انہوں نے بیان دیا جی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ جو ساری پروسیس تھا 190 ملین پاؤنڈز کا، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا. کیا دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 164 کے تحت یہ بیان دیا جا رہا ہے، میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا رہا ہے. اٹ از ایڈمیسیبل ان دی کورٹ. ایگزیکٹلی پہلی بات تو یہ ہے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ایسے ہی بالکل بیان ہے، اخباری بیان ہے. جی. سیکنڈلی دیکھیے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. آپ نے ایک ٹائکون کو پیسے آپ نے فائن کیے تھے سپریم کورٹ نے. وہ جب فائن آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ پیسہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان، دس از ایگزیکٹ لفظ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آئی واز دیئر ان انگلینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے بار بار سارے اخباروں میں پڑھا، انہوں نے کہا دس 190 ملین پاؤنڈ ہیو بین گیون ٹو دی پیپل آف پاکستان. پاکستان کے لوگوں کو یہ پیسہ دیا گیا ہے. اب پاکستان کے لوگوں کو اگر یہ پیسہ دیا گیا ہے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. آپ نے جہاں اسے شفٹ کیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر، وہ انہوں نے بھی کیا کمال کیا، واپس کر دیا. اچھا، عمران جو سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے کابینہ کو وہ لفافہ ہی نہیں کھولنے دیا. اب اعظم خان، آپ کو معلوم ہے اعظم خان کی وہاں پہ کیا اہمیت تھی. آپ نے ان کے قصے پڑھے ہوں گے، بڑے بڑے ایم این اے، بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، وہ ان کو اندر نہیں آنے دیتے تھے. تو اف ہی از اے ٹیسٹیمنی ٹو دیٹ، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے. دیکھیے یہ کھیل تماشا نہیں ہے. پاکستانی پچھلی گورنمنٹ کہتی کیا تھی؟ کرپشن کرپشن کرپشن. کرپشن ختم کر دیں گے. اگر آپ 90 دن میں ختم کر دیں گے، اسی بیانیے کو لے لیں، ٹیک دا سیم نیریٹو کرپشن کا، آپ اسی کو رکھیں نا. انہوں نے اپنا منشور یہی دیا تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کرپشن کے اندر اگر کوئی اور دوسرا کین بی ہولڈ ریسپانسبل دیٹ، تو کیا آپ اپنے آپ کو پیش تو کریں بھائی. بالکل صحیح. اور اگر آپ نہیں ہیں اور آپ قصوروار نہیں ہیں تو یو ول بی ایکویٹڈ. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی ضمانتیں، اتنی ضمانتیں میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو نہیں دی گئی جتنی کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کو ہر وقت دیے جا رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، خود وہ ایک کورٹ نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کام ہی صرف یہ رہ گیا کہ ہم ضمانتیں دیں. کیس تو چلتا ہی نہیں ہے. آپ جیسے ہی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مزید 15 دن دے دیں، 10 دن دے دیں، 6 دن دے دیں. دس از ناٹ نائس. دیکھیے ہم اکانومی، آپ نے بات اکانومی سے شروع کی تھی نا، وی آر ان لاٹ آف ٹربل. تو پاکستان کا جو بھی کوئی، میں اس بات ارسپیکٹو کہ آپ کی کس سے کیا اختلاف ہے، اگر پاکستان کا کوئی خیرخواہ ہے اور 190 ملین پاؤنڈز ہیں تو آپ کو وہ پاکستان کے لوگوں کو پیسے واپس کر دیں. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. منور صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا، میں جناح ہاؤس حملے پر بھی بات کروں گا. اس میں بھی ایک ہیڈ لائن ہے جو کہتی ہے جی کہ جے آئی ٹی کی تفتیش مکمل، چیئرمین پی ٹی آئی قصوروار قرار. دیکھیے یہ تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ ڈی آئی ٹی کا فیصلہ یہ ہے، انہوں نے انہیں قصوروار سمجھا. الٹیمیٹلی تو آپ کو معاملہ یہ کورٹس کے اندر جائے گا، سپریم کورٹ تک جائے گا معاملہ. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، یہ ناقابل قبول ہے. کہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میں ڈونلڈ ٹرمپ کا واقعہ آپ کو آخری زمانے کا بتاتا ہوں. 11 کو جو ہوا تھا اور ان کے لوگوں نے جا کر کانگریس اس کے اوپر توڑ پھوڑ کی تھی. 18 سال کی قید دی ہے اس آدمی کو. کوئی دنیا کے اندر ملک ہے جو کہ اپنی ڈیفنس کی انسٹالیشنز کو، اپنے ڈیفنس کے ہیروز کو، اپنے نیشنل ہیروز کو ہٹ کرنے کی اگر آپ نے یہی ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے یو آر شیکنگ دی پرائڈ آف دا نیشن. تو اس کو تو جو قصوروار بھی ہے ہی شوڈ بی پنشڈ فار دیٹ. یہ اگر آپ نے نہیں کیا اور یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہم شور تو بہت مچاتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتے، تو میری تو استدعا ہے اپنے کورٹ سے کہ اگر یو فائنڈ somebody guilty تو پلیز فار گاڈ سے پنش ہم، میک ہم این ایگزامپل، تاکہ کسی کی ہمت نہ پڑے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. دیکھیے ہم غریب ملک ہیں، ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. ہماری ڈائریکشن کو کریکٹ رہنا چاہیے. وی ہیو ٹو گو ویری فارورڈ جانا ہے، ہمیں بہت ڈیولپمنٹ کرنی ہے.
صحیح. اچھا ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے سر, میں وہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مذمت, سازش روکی جائے, وزیر اعظم صاحب کا ایسا کہنا ہے, اور سفیر واپس بلائیں ایسی ریکویسٹ کی ہے فضل الرحمان صاحب نے آن دا فون پرائم منسٹر صاحب کو. کیا کہیں گے؟ دیکھیے دا بیسٹ تھنگ از کہ وہ تو جو گورنمنٹ جو ہے یہ تو نان پولیٹیکل تو نہیں ہے, اٹس اے پولیٹیکل گورنمنٹ, منتخب حکومت ہے آپ کی. تو لیٹ اس لیو دس تھنگ کہ کس کو بلایا جائے, کس کو نہ, سفیر کو کیا کیا جائے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, یہ آپ نے دیکھا دیر رائزنگ واقعات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں بے حرمتی کے مختلف اس کے اندر. بات یہ ہے یورپ کے اندر ہمیں ایک بات ریئلائز کرنا چاہیے, یورپ کے اندر جو وہ سرج آف نیشنلزم ہے نا, سویڈن میں بھی جو ابھی حکومت آئی ہے اس بار وہ رائٹسٹ ہے, صحیح ہے, جگہ جگہ آ رہی ہیں. جی. تو یہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اب ہمارے کو کیا کرنا چاہیے کہ وی شوڈ ہیو اے ڈائلاگ ود دیم. دیکھیے اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے, ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے. جذبات میں آ کر معاملات وہ بھی خدا نہ کرے تو ہم لوگ, یقینی بات ہے ہم اسے ٹالریٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں. تو لیکن یہ کہ یہ حل کی طرف نہیں جائے گا. ساری جو اسلامک کانفرنس ہے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے OIC وہ واز ناٹ سو ایکٹیو جتنا کہ ہونا چاہیے. دا لیڈ شوڈ پاکستان جائے, لیکن دا لیڈ شوڈ بی ٹیکن بائی OIC. اور وہ جو ہے وہ ان سے بات کریں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز سیکروسنٹ ہے, آپ کی چیز اگر قابل احترام ہے, تو ہماری چیز بھی اتنی ہی قابل احترام ہے. جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ قابل احترام نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات ایسے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان ہے وہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. عام آدمی کی مدد کرنا ہوگی, سیلاب زدگان کے لیے 20 لاکھ گھر بنائیں گے, یہ اناؤنس کیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو پچھلے سال میں نے دیکھا جس طرح دیکھیے یہ سندھ کا بہت سیریس مسئلہ ہے. پچھلے سال جس قسم کی تباہی آئی ہے سندھ کے اندر سیلاب کی وجہ سے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اسے کسی ہم نے نہیں, صرف اس سے کہتے ہیں نا حکومتیں, ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جی حکومتیں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ شور مچانا شروع کر دے. نہیں, آئے تھے نا گنتاری جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کہا, وہ گئے تھے خود دیکھنے کے لیے, انہوں نے کہا یہ انپریسیڈنٹڈ. سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ دیکھیے یہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں سندھ کے اندر جو اس کے ٹارگٹ بنے ہیں, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. ہم نے کلائمیٹ چینج کے اندر کون سا کردار ادا کیا ہے, بٹ ہم تو کچھ % بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اندر, لیکن سزا ہمیں 5-10% کی قریب مل رہی ہے. تو یہ بالکل ناانصافی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو جتنے انٹرنیشنل وہ ہے زرداری, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب میں فارن منسٹر بھی ہیں ہمارے, اور انہوں نے بڑا ہی اگریسو قسم کی فارن پالیسی اختیار کی. بہت لوگ کہتے ہیں جی وہ زرداری صاحب ادھر چلے جاتے ہیں, بلاول دیتے. بھائی عقل کی بھی, یہ جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے, جو آپ کو منصوبے مل رہے ہیں, اور یہ جو آپ کو اب آپ سندھ کے لوگوں کو کے لیے آپ کو یو ریکوائر انٹرنیشنل ایڈ, آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کہاں, تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ کہ ان لوگوں کو ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں خود سندھ میں انٹیریئر میں رہا ہوں, پاکستان ٹیلی ویژن کا نمائندہ بہت عرصے تک, تو آئی یوز ٹو آپریٹ رائٹ فرام حیدرآباد ٹو کشمور دہلی. تو میں آپ کو بتاؤں وہاں پہلے ہی کوئی بہت زیادہ صورتحال ہمارے رورل ایریاز میں بہت ایسی نہیں ہے, کچے پکے مکانات ہوتے ہیں, کس طرح کی زندگی, اٹس اے ویری ٹف لائف, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ گزارا بھی کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایگریکلچر کا کام بھی کرتے ہیں, اپنا بھی گزارا کرتے ہیں. تو ہمارا یہ اولین فرض ہے. بالکل صحیح کہا ہے بلاول بھٹو زرداری, ہمارا فرض بنتا ہے, نہ صرف یہ پروونشل گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے, انٹرنیشنلی بھی فرض بنتا ہے سب کا, کہ دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ ہیلپ دا پیپل آف. یہ ان پہ احسان نہیں ہوگا, یہ فرض ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان ہے, کہتی ہیں جی الحمدللہ پاکستان درست راستے پر واپس آ گیا ہے, اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو مشکلات پاکستان نے دیکھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے جو کچھ مہینے یا کچھ اگلا سال جو ہے وہ کچھ بہتر انداز سے پاکستان نکل جائے گا اس پورے کرائسس سے؟ میں بالکل مریم نواز صاحبہ اسپیشلی آفٹر الیکشنز ہم بات بالکل انہوں نے صحیح کہا. آپ دیکھیں نا اب جو جتنے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, آپ وہ ڈالر کی پرائسز تو اپنے آپ کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے, لیکن اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں, جن باتوں کو کل آپ یہ کہتے تھے, سارے اخبارات میں آتا تھا, میڈیا میں آتا تھا کہ جی پاکستان, تو مریم نواز نے بالکل صحیح کہا ہے. اچھا پھر میں نے آپ کو ایک بات بتایا نا, ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کا فوکس ہی اس بات پہ ہے, اکانومی کے اوپر, اور پچھلی حکومتیں بھی ان کی دیکھ لیں, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہی کام کیا. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا, اینڈ شی از ون آف دا لیڈنگ فگرز.
ऑफ मुस्लिम लीग नून, आप देख लें, बिल्कुल चीफ ऑर्गेनाइजर 1-2 हैं, बल्कि 1-2 में आप उनको शुमार कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो असल चीज़, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि वो ये कह रही कि आज कोई मुआवजा तो नहीं होने वाला कि आज उन्होंने कहा और कोई मैजिक हो जाए। पाकिस्तानी लोग पेशिनगोई की है, हम लोग थोड़े बेचैन भी हो रहे थे। हम कहते हैं जी अभी अगर उन्होंने कहा है तो कल सुबह जब हम उठें तो सारा का सारा मैजिक टच होके, गोल्डन टच होके सब सोना बजाए। कहने का मतलब ये है कि कल जो हुकूमत आएगी वो भी इसी पे चलेगी, और जब इसी पे आप चलते रहेंगे तो फिर आखिरकार पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा। तो भी हमें डायरेक्शन करेक्ट रखना चाहिए, अपनी डायरेक्शन अगर हमारी करेक्ट रही तो फिर कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा मुनव्वर साहब, मैं चूंकि इंग्लिश न्यूज़ डेली की तरफ भी देखूंगा, नो न्यू टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, डार टेल्स नेशनल असेंबली। इसहाक डार साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमने देखा कि बहुत सख्त फैसले और बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, अंतक मेहनत भी की है दिन रात, क्योंकि ज़ाहिर IMF कोई मामला बड़े घाटे में था। अब ये बड़ी अच्छी खबर है कि कोई नए या इजाफी टैक्सेस एग्रीकल्चर पे खास तौर पर नहीं लगाए जा रहे, साथ साथ रियल एस्टेट पे, क्योंकि दोनों ही हम देखते थे कि पाकिस्तान की बैकबोन है ये दोनों जो फील्ड्स हैं, लेकिन सेक्टर्स हैं, लेकिन इनको बड़ा पिछली हुकूमतों में भी और ख़ास तौर पर हमने देखा कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी किया गया। देखिए हमारे लिए एग्रीकल्चर तो बिल्कुल बिल्कुल आप देखें ना, ब्रीदिंग सांस है हमारे लिए। टेक्सटाइल जो है हमारा, वो तो हमारा मेन एक्सपोर्ट है जी, बिल्कुल। वो उसी पे तो हम अपना ज़र मुबादला कमाते हैं, और आपको मालूम है कि इंटरनेशनल प्राइसेस लो हो गई हैं बहुत, तो इसका मतलब है हमारा कंपटीशन बहुत हाई है, खास तौर पे हमारे अपने पड़ोसियों से ही है ना, इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है और भारत है। तो हमें अपनी प्राइसेस को लो रखना है। अगर हम टैक्सेस लगाते हैं तो वैसे एनर्जी की प्राइसेस आपको पता है हाई हैं, तो अब हमारे लिए फिर कंपटीशन करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस साल ये लिए, चाहे IMF ने कहा है कि नहीं आप किसी सेक्टर को भी ना छोड़ें, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल, अब देखिए IMF की बहुत सारी बातें आप मान लें, तो अब IMF, मैं इस बात मामले में IMF, हालांकि इस बात में बड़ा मैं हामी रहा, हमेशा मैं कहता रहा कि हमें IMF से मुआहदा करना चाहिए, उनकी बातें मानना चाहिए, उनकी शराइत भी पूरी करें, लेकिन IMF को भी ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क किस तरह इसने रिकवर किया है, किस तरह बाउंस बैक किया है। तो ये तो कोई ये नहीं है कि आप अगर किसी को दबा रहे हैं तो दबाते ही चले जाए। इफ इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो IMF को भी थोड़ा सा वो देना। तो डार साहब ने अगर ये मैसेज उन्हें दिया है कि देखिए एक हद है जहाँ तक हम लोगों को पुश कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आपने देखा सैलाब की वजह से पहले ही बहुत सख्ती के अंदर है, और अभी फिर मानसून आए हुए हैं, तो ये और फिर ये फ्लड आएंगे जब रिवर ओवरफ्लो करेंगी, तो आप उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो हमें द रिलीफ इज़ वेरी गुड, और मैं तो कहता हूँ जिस सेक्टर में भी किसी को रिलीफ मिलता है पाकिस्तानी को, दैट इज़ वेरी वेल। राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बच्चों की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट। रियासत की फलाह बहबूद के लिए 50 साल बाद भी अहम मामला तय किए जा रहे हैं। मैंने इस रियासत के खिलाफ दुश्मनी मोल ली। हम चाहें तो खुद भी इस रेलवे की तामीर कर सकते हैं। रेलवे की तामीर का आगाज होगा। ये अब्दुल हमीद आखिर क्या कर रहा है? सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। जमीला सुल्तान आखिरकार अपने प्यारे शौहर से मिलेंगी। आपकी लापरवाही की कीमत जमीला सुल्तान को अपनी जिंदगी से न देनी पड़े। वो 25 साल से ज्यादा अरसे से उस्मानी खजाने को बहुत एहतियात से चला रहा है। हम खतरा मोल लेंगे पाशा हजरात। मालूम कीजिए कि कत्ल किसने और क्यों किया। हम उस्मानी टकसाल पे हमला करेंगे।
गुस्सा खेल को खराब कर देता है। आज राम हाफिज आपके आदमियों में से होंगे। टकसाल पर हमला हुआ है। ये संगीन मामला है पाशा। गद्दारी की माफी बिल्कुल मुमकिन नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर और हम बात कर रहे थे मौसमियाती तब्दीलियों की। हम देखते हैं कि अब बारिश की सिचुएशन है, ख़ास तौर पर बरसात का मौसम है और फिर उसके बाद एक तरफ मानसून है, एक तरफ बारिशें हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत अफेक्ट करती हैं और बच्चों को आप जितना भी समझाएं, जितना भी बताएं, वो यूजुअली समझते नहीं हैं, आपकी बात नहीं सुनते या समझ नहीं पाते, क्योंकि ज़ाहिर है एज फैक्टर ऐसा है। बहुत छोटी एज होती है बच्चों की, बाहर भी खेलते हैं, दोस्तों यारों के साथ हाथ मिलाना और फिर उसके बाद हाथ ना धोना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो उन्हें बीमार कर देती हैं। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो मौसम के साथ साथ जब बीमारियाँ आती हैं तो बच्चों की खास तौर पर देखभाल बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत सी बीमारियां बच्चों को सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मौसम तब्दील होने के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमने सुना भी नहीं होता, खासतौर पर अब वो खासतौर पर बच्चों में बच्चों को उनका सामना है। किस तरह आप सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चों को किस तरह अवॉइड किया जाए कि बच्चे सुनते तो है नहीं किसी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा अहम टॉपिक है। बच्चे हमारे माशरे के अहम रुकून हैं। बिल्कुल, आप यूँ कह दीजिए कि ये मुस्तक़बिल के मेहमान हैं। जी। इन्होंने जाके मुल्क चलाना है, इन्होंने जाके दुनिया को डील करना है, अपने फैमिलीज को डील करना है। तो इस हवाले से बच्चे हमारे यहाँ बड़े सेंसिटिव जो है वो माना जाता है। बच्चों का जो डिपार्टमेंट है बच्चों का। अब हम ये देखते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो 2-3 किस्म की हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। जिस तरह से मौसमी बीमारियों को क्लासीफाई करेंगे ऐसे बच्चों की कैटेगरी कर देते हैं ना, कैटेगराइज कर देते हैं। एक वो बच्चे जो गोद में होते हैं, अंडर 2 ईयर्स होते हैं और न्यू बॉर्न से लेकर 2 ईयर तक के, ये अलग ही होती है। इनकी सारी सिस्टम जो है, इनके रहन सहन, इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इनका जो फीडिंग प्रॉब्लम, सब डिफरेंट होते हैं। अब ये 2 साल के बाद जो बच्चा, जब ये वीनिंग पीरियड में आता है ये, और ये दूध जब माँ का हटता है और जब जिस तरह दूध की चीज़ें हट के जो दूसरी सीरियल्स की तरफ ये लोग आते हैं तो ये लाइफ इनकी चेंज होती है। सही। अब ये 2 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं, ये समझ लीजिए कि चलना सीख रहे हैं ये। चाहिए जब ये वॉक करेंगे तो अब ये मौसम में तब्दीली अब इनमें आने शुरू होती हैं। सही। इससे पहले के जो बच्चे होते हैं जो अंडर 2 ईयर्स होते हैं, उसमें ये होता है कि वालिदैन जैसा रख लें उनको। अगर वालिदैन उनको खुला रख लें तो डायरेक्ट उनको हवा लगेगी। जी। समझे? अगर वालिदैन उनको बहुत डांप के रख लें तो हवा की चीज़ें नहीं निकलेंगी। वही चीज़ें आएंगी जो पेरेंट के घर में या उनके घर में मौजूद हैं वो बीमारियाँ। उसमें जो सीजनल इफेक्ट नहीं होते उसमें जो होते हैं। हम ये देख लेते हैं कि जो बच्चे हैं 2-5 साल के और जो स्कूल गोएंगे उनको हम ज़्यादा देख लेते हैं इस वक्त, इसलिए कि जो अंडर 2 ईयर्स के बच्चे उनकी बीमारियाँ डिफरेंट हो जाती हैं। वो फिर हम और किसी तरफ चले जाएंगे ना, वहाँ से हट के जो है बच्चे स्कूल गोइंग कहलाते हैं। यूजुअली 5 ईयर्स to 15 ईयर्स तक जो बच्चे हैं ये बाहर जा रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो अब इनमें जो घर का माहौल है वो भी हो रहा है, जो बाहर का माहौल है वो भी हो रहा है, उसमें आपके मौसम जो असरात बहुत होते हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि ये जो मानसून की हवा है, हम इसके हवाले से देख लेते हैं। मौसम तो देखिए विंटर भी है, फिर स्प्रिंग आ जाता है, सब कुछ होता है। सर्दी का मौसम बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज़्यादा, लेकिन ये जो मानसून की हवा है, जो आजकल के मौसम, जो तकरीबन 15 जून से ऑनवर्ड होता है, ये 2-3 महीने तक, सितंबर तक जाएगा ये। इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यानी ये ऐसा मौसम है, ना तो इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है ना बहुत सर्दी पड़ रही है। ये जो बरसात हो रही है इसकी जो वो चीज़ें जो समझने के एलिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं नए नए, जैसे आपने कहा कि नई नई चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमें इल्म भी नहीं होता कि ये क्या बीमारियाँ होती हैं, ये वही चीज़ होती हैं। अब ये बीमारी ये कि जो बारिश आ रही है, आपकी मौसम चेंज हुआ, अब जितना मुल्क में पॉल्यूशन होगा सबसे पहली चीज़ ये आती है आपके। डॉक्टर साहब पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं इससे भी सवाल करना चाहूँगा। बच्चे
بچوں کو روکنا مشکل ہے. جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ بارش کے پانی میں خاص طور پہ نہانا پسند کرتے ہیں, پھر اس کے بعد باہر نکلتے ہیں, کھیل کود, اور یہ سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو آپ روک نہیں سکتے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کے دور سے ہم گزر رہے ہیں بچے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں انڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو رہتے ہیں, لیکن اگر وہ باہر جا رہے ہیں تو پیرنٹس بھی انکریج کرتے ہیں کہ چلو جاؤ, کبھی تو یہ باہر نکلا ہے کھیلنے کے لیے. صحیح ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے ایسے میں کیسے روک تھام کی جائے, کیونکہ ظاہر ہے بچہ اگر باہر جا رہا ہے, نیگلیریا کا خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطرہ اس کا بھی اپنی جگہ موجود ہے. صحیح ہے. بالکل. دیکھیے یہ تو ایک آپ کا جو ہے بچوں کی تربیت ہے یہ, جی ہے نا. بہت سے بچے ایسے ہیں جو بالکل گھر سے نہیں نکلتے, جس سے ہم کہتے ہیں کہ سفید پوش ہیں یہ لوگ, گھر میں رہتے ہیں, وہیں پڑھنا لکھنا ہے بچوں کا, وہی انہی کے گھر میں ہی ان کے وہ جو ہے ٹینس کورٹ بھی بنا ہوا ہے, سوئمنگ پول بھی بنا ہوا ہے, وہ سب چیزیں, بچے اسی میں رہتے ہیں سارا لوگ. ایک بچے وہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے وہ بچے جو تقریباً اکنامکلی جو مڈل ایج میں آ جاتے ہیں, مڈل کمیونٹی میں آ جاتے ہیں, یہ بچے باہر نکلتے ہیں, اور یہ بچے صحیح معنوں میں انجوائے کرتے ہیں, موسم سے صحیح انجوائے کرتے ہیں. اب باہر کا جو موسم ہے, اگر آپ لے لیں کراچی کا موسم لے لیں, تو کراچی میں جب آپ باہر نکلیں گے تو بڑی عجیب و غریب آپ کو کیفیت سے دو چار ہونا پڑ جاتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ کی بارش آتی ہے, ہماری الیکٹرک جو ہے وہ چلے, وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری باہر کی سڑکیں ہیں, ہمارے یہاں کی جو باہر کی جو زمین ہے بالکل گڈھے ہیں, ٹوٹے میں بڑے بڑے, یعنی بائک والے جا رہے ہیں وہی پرابلم میں ہے. بچے جو کود ہیں, بچوں کا میں نے پیچھے دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کھیلتے کھیلتے وہ گر گئے, ایک گڈھے میں گر گیا, ان کو 1 2 3 بچے گرے, ایک کو نکال لیا, 2 کی ڈیتھ. بالکل ایسے انسیڈنٹس ہوئے. جی. تو ہمارے ہاں جو بچوں پر ایک رسک ہو جاتا ہے, ایک تو بارش اپنا رسک ہے, ایک ہمارے انوائرمنٹل جو فیکٹر ہے ان کا رسک ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں بچوں کو جو ہے بالکل سیو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں زیادہ تر پولیوشن کی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں میں زیادہ تر بیماریاں ہیں کون سی آج کل جو رپورٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ پروفیشنل سے تعلق رکھتے ہیں, کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں اور جس کی پریونشن بھی کی جائے؟ بالکل صحیح. جی. ہاں دیکھیے, اب ہم اسی پر آ گئے نا, اب بچے باہر آ گئے, اب 3 چیزیں اس کو انفلوئنس کر رہی ہیں. ایک تو بارش کا موسم, بارش کے حوالے سے, ایک وہ جو اپنی انوائرمنٹ ہے وہ, ایک اس کا اپنے بچے کا اسٹیٹس ہے, وہ کیا کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جہاں یہ بچے کو باہر کی چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بچے کیا کرتے ہیں, اب بارش بھی سب چیزیں گیلی ہوگی نا, اب پاپڑ ہیں اور دوسری ٹافیاں وہ بھی گیلے ہو گئے, نا وہی بچے جا کے کھا رہے ہیں, اٹھا کے لے رہے ہیں. تو اس طرح سے بہت سی چیزوں بچوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے بیماریوں کی. ایک وہ بیماری ہیں جو آپ کا ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں آتی ہیں, یعنی نزلہ کھانسی ہو جاتی ہے آپ کو نا. دوسری آپ کو گیسٹرو کی بیماری, آپ نے کچھ چیزیں کھائیں تو گیسٹرو ہو گیا آپ کو. اچھا, اس کے بعد جب آپ نے یہ 2 چیزیں دیکھ لی تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب بخار کے شکار ہو جاتے ہیں, جن کو وائرسز کہتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. جو بچے گھر میں آئے تو کہہ لیں کہ بھائی بخار تیز ہو گیا, اتر ہی نہیں رہا ہے. جس میں بھی تیز بخار ٹیمپریچر ہوگا اور انکنٹرولبل ہوگا وہ وائرس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں یہ بارشوں میں سب سے زیادہ جو وائرس آتا ہے ہمارے ہاں, وہ ڈینگی کا وائرس آ گیا. بالکل. یہ مونسون کے ساتھ ہی آتا ہے, ڈینگی بارشوں کے ساتھ. سیدھا ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, جتنی بھی بیماریاں. دوسری ایک بیماری الگ تلگ ہے, وہ ان بچوں کو جو میں نے ان کو آپ سے کہا تھا کہ کچھ سفید پوش ہوتے ہیں, سوئمنگ پول ان کے موجود ہیں, وہ لوگ جا رہے ہیں. اب ان کے لیے بھی بیماریاں موجود ہیں. نیگیریا ایک ایسی بیماری ہے جو ایسے بچوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے, وہ صاف پانی میں ہوتی ہے. اچھا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے سوئمنگ پول ہے, آپ نے دیکھا کہ پانی صاف ستھرا ہے, اب آپ نہانا چاہتے ہیں, اب آپ نے ڈائی ماری, جیسے آپ ڈائی ماریں گے تو اس کے ساتھ جو پانی کا جو ایک فرش جو ہے وہ پاور لک کے ساتھ جائے گا ناک کے ذریعے, تو وہ وائرس جو اس میں تھا وہ اس کے ساتھ ناک میں چلا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے سنا, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ سپیلز آتے ہیں اس کے نیگلیریا کے, اور پھر کچھ جانیں ماضی میں بھی گئیں, کچھ جانیں ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی. یہ وائرس کیا سیزنل آتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے؟ پھر جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. اصل میں یہ وائرس ضرور ہے یہ, لیکن یہ ایک سنگل سیل امیبا ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ پیراسائٹ ہے یہ. رائٹ. ہاں, یعنی جتنی بھی دنیا بنی ہے نا اس میں 2 سیلز ہوتے ہیں. جی. یہ واحد ایک چیز جو سنگل سیل اینیمل ہے. اچھا. یہ سنگل سیل اینیمل ہے, واحد لیونگ بیکٹیریا ہے. لیونگ بیکٹیریا. اور یہ تو بھی کہتے ہیں کہ یہ مرتا ہی نہیں ہے. اچھا, یہ مرتا ہی نہیں, مرنے کا ہی نہیں, امورٹل بھی کہتے ہیں اس کو. اور یہ اتنا ڈینجرس ہوتا ہے, یہ ہوتا ہی ہے صاف پانی میں ہوگا, ریور کے کناروں پر ہوگا, پول کے پاس ہوگا, آس پاس ہوگا, یہ وہاں, اور نظر آتا ہی نہیں ہے. جی.
چنا اتنا سنگل ہے. جیسے مونگے وغیرہ ہوتے ہیں, ہم شیل جسے ہم کہتے ہیں, پانی کے کنارے آپ جائیں گے, آپ مونگے ہوں گے, اس میں سے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے اینیمل نکل آئیں گے آپ کو, وہ اسی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں, لیکن یہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں, ان کو ایسے آپ نظر سے نہیں دیکھ پاتے اب یہ. اچھا, یہ جو سنگل سیل ہے, ان کی جو بات ہو رہی ہے, جو ڈینجرس یہ ہوا, یہ اصل میں ان کو برین ایٹنگ اینیمل بھی کہتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, یعنی برین ایٹنگ امیبا کہہ دیا, کیونکہ ایک امیبا ہی ہے, تو ایسی PAM یہ ہو گیا. تو یہ بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ ناک کے ذریعے برین میں گئی, اب انہیں برین کو کھانا شروع کیا. جی. ہمارا برین جو ہے اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے, یا بچوں کا سینسیٹیو اتنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ذرا سا بھی پینیٹریشن کرے گی, آپ کے جو ہے نا, آپ جو آپ کے اس کے جو انفلوئنسز ہیں وہ سامنے آنے لگ جائیں گے. یعنی اس میں جو خطرناک ترین بات ہے وہ ہیڈ ایک ہے, سر کا درد, مائلڈ ٹمپریچر اور فٹس, یعنی اس میں جھٹکے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. اب یہ وہ کہے گا کہ یا ہسٹری بالکل سامنے ہوتی ہے, یعنی کہے گا انہوں نے سوئمنگ پول پہ گئے تھے یہ, یا ایسے بچے یا ایسے لوگ جنہوں نے وضو کیا تھا پانی سے, انہوں نے پانی کو یوں ڈالا پانی, چاہے صاف پانی, اب وجود صاف پانی سے ہوتا ہے, اور یہ صاف پانی میں ہوتا ہے, یہ وہ آپ نے ڈالا, وہ ناک کے ذریعے چلا گیا, وہ سامنے, تو یہ اور ڈینجرس ہو گیا. یہ پتہ ہی چلتا ہے. اس کی جو پیریڈز ہوتی ہے 1 to 3 days, یعنی 1 سے 3 دن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا. اور سب سے اہم چیز جو اس کی سمٹم سامنے آئے گی وہ ہیڈ ایک, سر کے درد کے ساتھ جو ہوگا فٹس آئیں گے, جھٹکے آئیں گے آپ کو. تو یہ آپ کو ڈیٹیکشن اس میں ہوتا ہے. اس کی بڑی ڈینجرس یہ اس کی جو ہے جو سمجھ لو کہ انسیڈنس اس کا آتا ہے. اور یہ ابھی تک آپ یہ سمجھ لیے کہ ان کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, یعنی جو ان کے جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 97 to 98% ہے. اچھا, یعنی بہت ہائی ہے, بہت ہائی ہے. جس کو یہ ہو گیا ایک دفعہ, سمجھ لو ہارڈلی 2-3% کے چانسز ہیں, مطلب یہ سیف نہیں ہوتا, اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح, اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بچوں میں پیٹ کی بیماریوں کی بات بھی کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز آتے ہیں سامنے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ایشو جو کہ انٹیریئر سندھ میں بھی ہے, انٹیریئر پنجاب میں بھی ہے, میل نیوٹریشن کا. یہ دونوں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے, بہت اچھی بات ہے یہ, اور یہی ہمارے ہاں جو بچے آج کل کا بڑا جو ہے اہم ٹاپک ہے یہ. بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بیلنس ڈائٹ جو ہوتی ہے, یہ ان کی بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کی وجہ سب یہ وہ ہے ایجوکیشن, لیک آف ایجوکیشن ہے. ہماری جو مدرس ہیں جو انٹیریئر سندھ رہتے ہیں یا انٹیریئر جو بھی رہتے ہیں, جو بھی گاؤں میں رہتے ہیں, یا وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا پنجاب میں ہو, ان کے اوپر تعلیم کی بڑی کمی ہوتی ہے. وہ سب یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو دودھ پلا دیں, اس کے بعد یہ نہیں پتا کہ ان کو کیا غذا کیا چاہیے. اسی لیے ایک تو بیماری کی وجہ سے, یعنی جیسے بارش کی بیماریاں ہوں گی تو گیسٹرو کے مرض بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان میں گیسٹرو اینٹیڈائٹس بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ کہ وائرس ہوتا ہے یہ, اور اس میں کولرا ڈیولپ ہو جاتا ہے, الٹی جلاب ہو جاتے ہیں, پانی کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. یہ بچے عجیب بھی قسم کو, بڑی جلدی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ان کی زمین, اگر آپ فوری طور پہ ان کو ریکمپنسیٹ نہیں کریں گے, ڈی ہائیڈریٹ نہیں کریں گے, یہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ بچے جو انڈر نرش ہیں اور میل نیوٹریشن کا شکار ہے, ان میں ڈیتھ تو اتنی نہیں ہوتی, لیکن وہ بچے بڑا, ان کے جو سروائیول ریٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی, یعنی اگر وہ 3 سال کے ہیں اور 4 سال کے ہیں تو 2 سال اور 1 سال کے لگیں گے, انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں. جب انڈر ویٹ ہوں گے تو ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, گروتھ ان کی نہیں ہوگی. تو یہ بچے بڑے یعنی معصوم بھی ہوتے ہیں, انوسینٹ بھی ہوتے ہیں یہ, لیکن ہمیں جو ہے توجہ اس پر دیتے ہیں کہ ان کے جو پیرنٹ تھے وہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. نیوٹریشن جو ہے ویری امپورٹنٹ ہے ہر بچوں کے لیے. جا کے یہ بچے جو آپ نیوٹریشن پراپرلی دیں گے تو ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی. جب ہیلتھ اچھی ہوگی تو یہی جا کے مہمان بنیں گے پاکستان کے اور دنیا کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیماریاں تو چلی آ جاتی ہیں بچوں میں, ہم دیکھتے ہیں بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پیرنٹس کا جو کردار ہے وہ یقیناً آؤٹ آف لو, بہت زیادہ افیکشن ہوتی ہے پیرنٹس کو, ظاہر پیار بہت ہوتا ہے بچوں سے, کہیں نہ کہیں اور بھی زیادتی کر دی جاتی ہے ان کے ساتھ, کہیں کھلانے پلانے میں, یا پھر اس کے بعد بچے کا دل نہیں چاہ رہا, زبردستی اس کو فیڈ کر دیا. یہ چیزیں بھی ایلیمنٹس بھی ہونے چاہیے. سیلف میڈیکیشن ایک بہت بڑا نقصان ہے, یہ جو پہلو ہے بڑا زبردست ہے. یہ کوئی بھی دوائی دے دی اٹھا کے. جی ہاں بالکل, یہ جو پہلو بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹ جو ہیں پہلی کلاس ہے, فرسٹ کلاس ہے بچوں کی جنریشن کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے پہلا گھر ماں کا ہوتا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں فرسٹ کلاس میں آتے ہیں. یہ آپ کے بچوں کی جو ان کی بول چال ہے, ان کی لینگویج ہے, دیکھیے بعض بچے بدتمیزی سے بولتے ہیں, بعض بچے بڑے شروع سے ان کا ترام آ جاتا ہے, بعض بچے بڑے موجود طریقے سے آپ سے ٹائٹل لیتے ہیں اور ان کا دماغ اچھا ہوتا ہے.
وہی بچہ جو 3 سال کا ادھر کا ہے وہ بچہ 3 سال کا دوسری جگہ کا بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جی جی یہ سب جو ہے یہ آپ کے گھر کی جو ہے تربیت ہے آپ کی, یہ پیرنٹ کی تربیت ہے آپ کی. جتنا ایجوکیشن اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم جو دنیا کیوں جو ایجوکیشن کرتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پیرنٹ جو ہے ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آپ کے بچے بھی ایجوکیٹڈ ہوں گے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب کا بچہ ہو وہی جو آگے جا کے پریزیڈنٹ بنے گا اور امیر کا بچہ ہی بنے گا پریزیڈنٹ. ایسا نہیں ہوتا. جہاں ایجوکیشن ہوگی مطلب وہ غریب گھرانے میں ہو رہی ہو وہ بھی جا کے جو ہائی کلاس میں پہنچے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے جی ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب, اور یقیناً جو بچوں کی امراض ہیں یا بیماریاں ہیں یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ہر گھر میں بچے موجود ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. بہرحال جی ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ظاہر ہے بہت ہی خوشائند خبر ہے. پاکستان نے پہلا ٹیسٹ جو ہے نیوزی لینڈ کے سری لنکا کے خلاف وہ جیت لیا ہے, اور یہ جو جیت تھی یقیناً اس میں ایک بہت بڑا ریکارڈ بھی ہم نے دیکھا کہ جو سعود شکیل کی شکل میں سامنے آیا. 208 رن انہوں نے بنائے, اور پاکستان نے جس طرح یہ ٹیسٹ میچ جیتا ہے یقیناً قابل ستائش ہے. ہم پاکستانی ٹیم کو اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں ذرا تھوڑے سٹیٹس بتا دوں. جس طرح سری لنکا نے 312 رنز بنائے پہلی اننگ میں, پاکستان نے 461 رن بنائے, اس کے بعد 269 رن بنائے گئے سری لنکا کی طرف سے, اور پھر پاکستان نے 133 رن 6 کھلاڑی آؤٹ پر 4 وکٹ سے یہ میچ جیتا ہے, جس میں سعود شکیل کی جو ڈبل سینچری تھی وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب, سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں. جاوید بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جاوید بھائی اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے بڑا شاندار انداز سے, تھوڑی سی سیکنڈ اننگز میں کہیں سٹرگل ہم نے دیکھی ہے کہ کی پاکستانی بیٹسمین نے, لیکن بہت اچھے سے یہ ٹیسٹ میچ جیتا ہے, کیا کہیں گے؟ جی یقیناً پاکستان کی کامیابی جو ہے قابل تعریف ہے, کیونکہ اس میچ کی پہلی اننگ میں 312 پہ سری لنکا کا آؤٹ ہونا, لیکن 54 پہ 4 ان کے آؤٹ ہو چکے. اس کے بعد ان کی بھی ایک بڑی پارٹنرشپ لگی دھننجایا اور اینجل میتھڈس کے درمیان. اس کے بعد جو ہے وہ 312 تک کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن اس کے بعد پاکستان ٹیم نے جب بیٹنگ شروع کی تو 101 پہ 5 آؤٹ ہو چکے تھے پاکستان کے, اور سعود شکیل اور آغا سلمان نے ایک اتنی زبردست پارٹنرشپ کی کہ پاکستان جو ہے بالکل میچ میں واپس آیا, بلکہ برتری لی, اور جو سعود شکیل کی اننگ تھی ڈبل سینچری تک ناقابل شکست انہوں نے 208 رن اسکور کیے. تو وہ ایک یادگار اننگ تھی کہ پاکستانی کسی پہلے بلے باز نے جو سری لنکا میں ڈبل سینچری اسکور کی, اور ایک جو ٹیمپرامنٹ تھا انہوں نے شو کیا, کیونکہ پاکستان میں کافی عرصے سے وکٹ پہ ٹھہرنے والے بیٹسمین ٹیسٹ میں آ نہیں رہتے. شعیب محمد ہوتے تھے, مدثر نذر ہوتے تھے اس سے پہلے, یا یونس خان, محمد یوسف وغیرہ انضمام تھے. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو میاں تھے جو وکٹ پہ ٹھہر کے کھیلتے تھے. ایک طویل عرصے بعد ایک بار پھر کراچی سے بیٹسمین ملا پاکستان ٹیم کو, تو اور بہت ہی زبردست اننگ کی تھی. دیکھیے کچھ لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے کراچی میں جب نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے سینچری کی تھی کہ بہت ہی سلو کھیلتے ہیں, لیکن سعود شکیل نے یہاں پہ وہ بھی تھوڑا سا اسٹرائک ریٹ بھی تھوڑا سا بہتر کیا. پھر آغا سلمان نے ڈر کے نہیں کھیلا بلکہ ان کو ظاہرہ انداز میں کھیلے, اور جو دباؤ تھا اس سے بلکہ نکلے, اور بلکہ سری لنکن ٹیم کو دباؤ لائے. اور 149 کی جب آپ نے لیڈ لے لی 150 کی, تو وہ میچ میں آپ کی لیڈ اسی وقت ہو گئی تھی. اور یہ اچھا تھا کہ لیڈ لی, ورنہ اگر پاکستان لیڈ نہیں لیتا چوتھی اننگ میں اسکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند رہا, اور کھلاڑی تمام بالرز نے پھر دوبارہ پاکستان نے اسپنرز بھی اچھی بالنگ کی, شاہین نے اچھی بالنگ کی. تو یہ زبردست کامیابی تھی پاکستان کی. اچھا جاوید بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابرار احمد کو بہت ڈسکس کیا گیا, جس طرح انہوں نے وکٹ پر سٹے کیا, پھر اس کے بعد رنز تو خیر خاص نہیں بنایا انہوں نے, لیکن وکٹ پر بہت سٹے کیا, پھر اس کے بعد شرارتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے. جی ہاں تھوڑا بہت یہ کرتے ہیں کھلاڑی, اور یہ کیونکہ نئے لڑکے ہیں پاکستان ٹیم میں, تھوڑا سا اپنا وہ بھی دکھاتے ہیں. حسن علی بڑے مشہور ہے شرارتیں کرنے میں. تو اور خاص کر آپ نے جب بیٹنگ دیکھی اگر نسیم شاہ کی پہلے نہیں میں, تو وہ بہت ہی پر اعتماد انداز میں کھیلے. اتنا وہ انہوں نے وکٹ بالر بہت لمبا سٹے کیا انہوں نے بھی. ہاں بالکل, ہر بال کو ایسے دبایا جیسے گلی محلوں میں لڑکے کھیلتے ہیں, اور بالکل ایک ٹپا کھا کے بھی کسی کے پاس نہ جائے, بالکل سیف کر کے کھیل رہے تھے. تو وہ بڑی پاکستان کے لیے اہم اننگ تھی, اور ٹیلنڈر نے پاکستان کے لیے بڑا اچھا کھیلا, اسکور کو دور تک پہنچایا, تبھی پاکستان 4 سے 61 کرنے میں کامیاب ہوا. پہلی اننگ کی جو لیڈ تھی وہ پاکستان کی جیت میں بڑا اہم کردار ادا کر گئی. اب ایک اور میچ باقی ہے پاکستان کا, تو امید ہے پاکستان اس میں بھی اچھا کھیل لے, اور پورا چانس ہے کہ پاکستان سیریز میں
وائٹ واش کرے. اور دیکھیں یہ جو ہے اگر پاکستان ٹیم کو ضرورت محسوس ہوئی تو ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان ٹیم اگر سعود شکیل کو ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں یا ایشیا کپ کے اسکواڈ میں شامل کر لے, کیونکہ ابھی ایشیا کپ تو سری لنکا ہی میں ہونا ہے 30-31 4 میچ شروع میں پاکستان کے, باقی میچز سری لنکا میں, اور وہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم اگر ضرورت محسوس کرے گی تو سعود شکیل کو ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر سکتی ہے. اچھا جو اب آنے والا ٹیسٹ ہے اس میں پرفارمنس کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہی اسکواڈ لے کے اتریں گے, کوئی چینجز متوقع ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت اہم اور بڑا کروشل میچ ہونے جا رہا ہے اگر پاکستان وائٹ واش کرنے کی سوچ رہا ہے تو. لیکن یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیم مینجمنٹ کچھ سوچ رہی ہے تو سرفراز کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی ہے کہ ان کو ڈراپ کرتے رضوان کھلا دی جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید چانس دینا چاہیے. لیکن اب مینجمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ سرفراز پہلی اننگ میں 13, دوسری میں صرف 1 رن بنائے تھے, تو لیکن صرف ایک میچ کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے مشکل لگتا ہے کہ ان کو آرام کا موقع دیا ہے. کیونکہ رضوان تو ایسے بیٹھے ہوئے وہاں پر ساتھ میں ہیں ٹیم کو اسکواڈ پر, وائس کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کے, تو شاید کہ یہ وننگ کمبینیشن کے ساتھ ہی جائیں. صحیح. اچھا محمد رضوان کو بٹھانا ویسے تو مینجمنٹ بہتر سمجھتی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی پرفارمنس کو شیٹر کر سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ابھی بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے انہوں نے, چاہے وہ ون ڈے سیریز ہو یا پھر T20 میچز ہوں, بڑی فارم میں تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بٹھا دینا, اگر ایز کیپر شامل نہیں کر رہے تو ایز بیٹسمین تو شامل کیا جا سکتے ہیں؟ یہ اس میں مشکل ہو گیا تھا. یہاں جب پریس کانفرنس ہوئی تھی بابر اعظم نے ٹریننگ سیشن میں کراچی میں, تو اس میں سے سوال یہی ہوا تھا کہ وکٹ کیپر 2 کھلائیں گے بیٹسمین ایک ہی میچ میں, آپ سرفراز کو جائیں گے؟ نہیں, سرفراز زیادہ بہتر, ان کا ریکارڈ اچھا ہے تو ہم کوشش کریں گے ان کو موقع دیں. اور یہی ہوا, سرفراز کو یہ موقع دیا گیا. ان کے پچھلے جو سیریز تھی کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف, تو اس میں اچھی پرفارمنس تھی, اس کی وجہ سے ان کو موقع دیا گا, اور یہی ان کی ٹیم میں جگہ کی. حالانکہ دیکھیں وائس کیپٹن ہونے کے باوجود انہوں نے رضوان نے کلیئر کیا تھا کہ ضروری نہیں وائس کیپٹن کی ہے تو وہ کھیلے گا بھی, تو اس وجہ سے وہاں یہ بات اسی وقت کلیئر ہو گئی تھی. اب ہو سکتا ہے ایک میچ میں اور موقع دے دیں, تو سرکار اس میں نہیں چل پائے تو پھر مجھے لگتا ہے وہ سائڈ ہو جائیں گے ٹیم سے. صحیح. اچھا آنے والا جو ایشیا کپ ہے اس کے بعد پھر ورلڈ کپ ہے, ہم دیکھتے ہیں 2 امپورٹنٹ جو ٹورنامنٹس ہیں وہ سامنے ہیں اور سر پر ہیں. ایشیا کپ میں آپ پاکستان کی پرفارمنس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈز تھے, ٹیسٹ میچ تھا, اس میں ڈیفینیٹلی پلیئرز آگے آتے ہیں اور بڑی اچھی پرفارمنس کرتے ہیں, لیکن ایگزاسٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب آنے والا جو ایشیا کپ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایشیا کپ میں پاکستان کی پرفارمنس کہاں سٹینڈ کرتی ہے, خاص طور پہ یہی گراؤنڈز ہیں سری لنکا کے؟ جی ہاں, پاکستان جو زیادہ تر شروع کے صرف چند ایک میچ پاکستان میں, باقی سے زیادہ تر میچ وہیں سری لنکا میں ہونے ہیں. اور پاکستان کو اچھا ہے کہ ایک اتنے بڑے ایشیا کپ ٹورنامنٹ سے پہلے جو ہے پاکستان کو وہاں کھیلنے کا, وہاں کے موسم سے ایڈجسٹ ہونے کا موقع مل رہا ہے. اور یقیناً پاکستان ٹیم بڑا اچھا کمبینیشن ہے, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان ٹیم اچھی پرفارمنس دے گی. لیکن یہاں جو نا بڑا وہ ہے مسئلہ, ایشیا کپ میں بھی اتنی اچھی ٹیم ہے کہ بنگلہ دیش بہت اچھا کھیل رہی ہوتی ہے, اس کو کبھی ہرانا مشکل جاتا ہے. افغانستان کی ٹیم بہت اسپن اٹیک کے ساتھ جب آتی ہے تو بہت زیادہ جان مار کے کھیلتی ہے. تو یعنی آپ سمجھے سری لنکا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ آپ کہہ لیں 5 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں اچھی ہیں. انڈیا تو ہے ہی, پاکستان بھی ہے, لیکن انڈیا کو افغانستان کے خلاف, بنگلہ دیش کے خلاف, سری لنکا کے خلاف ٹف مقابلہ ملے گا. تو اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ جہاں غلطی کی تو وہاں وہ, کیونکہ وہ ان کے پاس تو نہیں ہے سری لنکا یا افغانستان یا بنگلہ دیش کے خلاف, تو وہ پوری جان مار کے کھیلتے ہیں. ہم لوگ کبھی ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر ہار جاتے ہیں. رائٹ جاوید بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس طرح جاوید اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو اس دفعہ ٹف کمپٹیشن ملنے والا ہے, پول بھی بہت سٹرانگ ہے, لیکن ساری جو نظریں اب وہ پاک انڈیا میچ کی طرف ہے. کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے یا پھر انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہوتا ہے تو اس میں پاکستان اور انڈیا کا جو ٹاکرا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یقیناً اس بار بھی پاکستان کو ایج ہے, پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے, ٹیسٹ میچ میں جیت چکا ہے سری لنکا کے خلاف. ہم کوشش کریں گے اور امید کو ہے کہ دوسرا میچ بھی پاکستان جیتے. دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والا ایشیا کپ ہے دیر آن دا سیم گراؤنڈز, جو میچز ہیں وہ یہیں کھیلے جائیں گے سری لنکا میں. لیٹس سی پاکستان کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے, امید کرتے ہیں جی بہت اچھی پرفارمنس دے. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت, خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.